बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ मैं आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज मुल्क के बाज़ इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शाम 4:30 बजे के करीब ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और बताया जा रहा है कि रेक्टर स्केल पर इनकी शिद्दत 5.5 थी और इनका मरकज़ अरंदू का इलाका बताया जा रहा है। शदीद झटकों के बायस लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए और शदीद खौफ व हरास फैल गया। आज के इन शदीद झटकों से अल्लाह ताला आपको और हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा जो इलाका है हज़ारा का या आज़ाद कश्मीर का ये इलाका, यहाँ पर जैसे ही ज़लज़ले के झटके आते हैं तो 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले की याद ताज़ा हो जाती है और वो खौफ और वो हिरास दोबारा ज़हनों में आ जाता है। इसलिए इन इलाकों में ज़लज़ले के झटकों के बायस लोग जो हैं वो ज़्यादा उसको महसूस भी करते हैं और उससे खौफज़दा भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुल्क की सियासत की बात करते हैं। मुल्क की सियासत इस ठंडे ठार मौसम में उसी तरह गर्म है जिस तरह गुज़िश्ता कई महीनों से है। आज इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर कामयाब करार पाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर थी जो आज सारा दिन चलती रही। इसके अलावा आज मिनी बजट आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं सुबह से और ये कहा जा रहा है कि जून के बजट से कबल मिनी बजट आ सकता है और रोटी को तरसती अवाम अब मज़ीद तरसेगी। ये बताया जा रहा है कि 300 से 400 अरब रुपए तक के नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो सकता है और ये भी कहा जा रहा था आज सारा दिन मीडिया पे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन तमाम इक़दामात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इसी के साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि आलमी इक़्तिसादी फ़ंड ने, IMF ने पाकिस्तान को जो किस्त जारी करनी थी कर्जे की, वो भी ताहाल रुकी हुई है और उसकी बड़ी वजह शायद यही थी कि बिजली और गैस के बिलों कीमतों में, निरखों में इजाफे का तकाजा किया जा रहा था, जबकि तेल की कीमतों में भी, पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफे का कहा जा रहा था। और अब ये कभी इम्कान है कि कुछ ही घंटों में ये इन कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिससे जो अवाम है, जो जिसका सुरमा बन चुका है और सुरमे की तरह पिसती हुई अवाम अब मज़ीद पिसेगी, मज़ीद पीसी जाएगी इस महंगाई के बोझ तले। इसके अलावा आज ये खबरें भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि दुनिया की कम उम्र तरीन न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। ऐलान करते हुए आज न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म अब्दीदा हो गई। 2017 में 37 साला इस खातून ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाया था। और ख़ातून की बात है तो आज मोहतरमा मरियम नवाज़ के लंदन से वतन वापस पाकिस्तान आने की तारीख़ एक मरतबा फिर बताई गई कि वो 29 जनवरी को पाकिस्तान पहुँचेंगी, लाहौर पहुँचेंगी 29 जनवरी को। इससे कबल ये कहा जा रहा था कि मोहतरमा मरियम नवाज़ 22 जनवरी को आएंगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका जो आमद है वो एक हफ़्ता डिले की गई है। इस्टेब्लिशमेंट और PMLN की मजबूरी बन के आएंगी मरियम नवाज़, या सिर्फ पंजाब में इंतखाबी जो अखाड़ा लगने लगा है उसको गरमाने के लिए आएंगी? किस हद तक कामयाब हो सकेंगी? क्या चैलेंजेस होंगे? क्या रुकावटें होंगी? किन किन को हटाना होगा? अब चूँकि चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं मरियम नवाज़, तो ये सारी बातें उनके वतन वापस लौटने के बाद देखी जाएंगी। इस हवाले से हम एक तफसीली प्रोग्राम भी मरियम नवाज़ की आमद से कबल करेंगे और उसमें काफ़ी तफसीलात उनके चैलेंजेस के हवाले से, वतन वापसी पे मरियम नवाज़ साहिबा को क्या चैलेंजेस होंगे उस हवाले से भी बात करेंगे। और मेरी अपनी जो पर्सनल जो कुछ मैंने देख रखा है और सुन रखा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और ऐसी बातें शेयर करेंगे जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी। पंजाब और KP असम्बली के इंतखाबात अप्रैल के पहले हफ्ते में इतवार के रोज़ करवाने की तजवीज़ भी आज सामने आई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से रब्ता कर चुका है और ये बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो
خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں، ان کی تاریخ کا شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور عمران خان جو کہ پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت جنرل الیکشن بھی اپریل کے مہینے میں ہی کروانے پر مجبور ہوگی۔ لیکن آج یہ تجویز صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کے حوالے سے آئی ہے کہ ان کے جو انتخابات ہیں وہ اپریل کے پہلے ہفتے میں اتوار کے روز کروانے کی تجویز ہے، تاکہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، ووٹوں کی ووٹ ڈالنے کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو چھٹی کے باعث۔ یہ تجاویز تھیں جو آج سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بھی اور پنجاب کے بھی نگراں وزرائے اعلیٰ کے لیے ناموں کو فائنل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی کھینچا تانی اور بیان بازی جاری ہے۔ پنجاب میں احمد نواز سکھیرا اور نوید چیمہ کے نام پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فائنل کر کے بھجوائے جائیں گے، اور جو 3 رکنی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ ان ناموں کو آگے لے کر جائے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی 3 رکنی کمیٹی جس میں ملک احمد خان، ندیم کامران اور دیگر لوگ شامل ہیں، دیگر ایک رکن شامل ہیں، وہ کل بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے۔ آج خیبر پختونخوا کے اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی نے مشاورت کی ہے مختلف اپوزیشن پارٹی سے کے رہنماؤں سے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے، اور اس حوالے سے سابق ڈی جی ایف آئی اے ظفر اللہ خان کا نام بتایا جا رہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوست محمد خان صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے۔ بیرسٹر سیف اور جاوید اقبال کا نام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیا جائے گا، یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت اور نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی امید کی جا رہی ہے کہ کل یقیناً فیصلہ ہو پائے گا۔ اس حوالے سے جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی آپ کو ان سے اپ ڈیٹڈ رکھیں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے، میں نے آپ سے جس طرح پہلے بھی بات کی ہے کہ 300 سے 400 روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز ہے۔ ریونیو کم ہونے کے باعث آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا، اور آج امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا۔ یہ بیان امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان کی جانب سے آج سامنے آیا ہے، تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو گزشتہ روز 35 استعفے منظور کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے ممبران کے، جن میں سے 34 پی ٹی آئی کے اور ایک شیخ رشید احمد صاحب کا استعفیٰ تھا، اس حوالے سے یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ان تمام نشستوں پر خود الیکشن لڑیں گے، اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا جو اس وقت برطانیہ میں ہے، انہوں نے جانے سے پہلے ایک بیان دیا ہے، ان سے بیان ایک منسوب کیا جا رہا ہے، منسوب تو نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کا بیان ہے جو سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے شک عمران خان تمام نشستوں پر لڑیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لڑ لیں۔ تو کچھ ایسا ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہزارہ کے ایک نشست، قومی اسمبلی کی ایک نشست جو ہے وہ خالی ہوئی ہے۔ عمر ایوب خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر ہیں، ان کے استعفے کے باعث، اور ضلع ہری پور کی یہ ایک ہی واحد قومی اسمبلی کی نشست ہے، اس پر بھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو ایک دلچسپ اور کانٹے دار اور زبردست قسم کا جس آتے نا زبرجست قسم کا مقابلہ اسی تو اور اساں دیکھنے واسطے مل سی۔ اس بارے بے ہری پور بے کے سیاسی صورتحال بن سی اگر ہری پور دا الیکشن جنرل الیکشن تو قومی اسمبلی دا الیکشن جنرل الیکشن تو پہلے ہوندا ہے تے کے صورتحال بن سی اگر عمران خان اتھوں امیدوار ہون تے پھر کے صورتحال ہو سی۔ اس پہ آئندہ اس حوالے سے آئندہ کسی پروگرام میں جیسے ہی اس حوالے سے صورتحال واضح ہوگی تو آپ سے تفصیلاً بات کریں گے۔ اپنا تمام تجربہ، ذاتی تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بن سی تے کے بڑھاساں تے لوگ کے بڑھاسن۔ بڑا انٹرسٹنگ میچ ہو سی ہری پور دا، دیکھنے والا میچ ہو سی۔ اب صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے گزشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی، اور صوبہ خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہیں ان میں بدامنی کی، لاقانونیت کی، دہشت گردی کی خبریں گزشتہ کئی ماہ سے گرم ہیں۔ لکی مروت میں 19 سالہ نوجوان راہید اللہ کو قتل کر دیا گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق دور افتادہ گاؤں ہے برگئی لکی مروت کا، وہاں پہ اس 19 سالہ نوجوان کی سر بریدہ
لاش ملی ہے جس کے ساتھ ایک خنجر اور اتحاد المجاہدین خراساں نامی تنظیم کا خط برآمد ہوا ہے جس میں 19 سالہ اس نوجوان کو فوج اور سی ٹی ڈی کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں قتل کرنے کا کہا گیا ہے۔ 19 سالہ نوجوان کو سی ٹی ڈی اور فوج کے لیے جاسوسی کے الزام میں قتل کیا گیا ہے لکی مروت میں۔ جب سے وزیرستان میں حالات خراب ہوئے یا افغانستان میں، تو صوبہ خیبر پختونخوا کے ان جنوبی اضلاع سے، مالاکنڈ ڈویژن سے، دیگر علاقوں سے ایسے لوگ جو نقل مکانی کر سکتے تھے انہوں نے ان علاقوں سے نقل مکانی کی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، ہزارت میں بہت بڑی تعداد میں ان علاقوں سے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی سیکیورٹی، ان کی تعلیم، صحت اور حفاظت کے لیے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانب چلے جاتے ہیں۔ بڑی نقل مکانی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اس دہشت گردی کے باعث، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھتہ، اس کے علاوہ قتل و غارت، اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اور یہاں کی عوام پورے ملک کی عوام کی طرح اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ تصور کرنے لگی ہے۔ روز بروز ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جن سے خوف کی فضا بنے اور خوف پیدا ہو، جیسے کہ اس 19 سالہ نوجوان کو سی ٹی ڈی اور فوج کے لیے جاسوسی کے الزام میں قتل کرنے کی خبر آئی ہے۔ تو یہ دہشت گردوں کا ایک بڑا طریقہ ہے کہ جن علاقوں میں بھی وہ دہشت گرد کاروائیاں کرتے ہیں، مالاکنڈ کی مثال، وزیرستان کی مثال، خیبر کی، باجوڑ کی، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ دہشت گرد ان لوگوں کو اپنا ہمدرد بناتے ہیں جو فوج کی نقل و حرکت کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نقل و حرکت کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں، چاہے خوف سے، چاہے مالی معاوضوں کے عوض یا ان سے ہمدردی کے عوض۔ اسی طرح سیکیورٹی اداروں کا بھی مقامی لوگوں کے ساتھ تعاون انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس ریلیشن شپ سے دہشت گردی پر بہتر طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے، اور دہشت گردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان ایسے لوگوں کو جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اطلاعات فراہم کرتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے۔ تو یہ ایسا ہی ایک واقعہ، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لکی مروت میں، صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ یونیسیف، یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے بچوں کے بارے میں، یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ یونیسیف، اور کہ یونیسیف کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایک اندازے کے مطابق 1.6 ملین بچے 1.6 ملین بچے غذائی قلت، میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، اور 27,000 سے زائد سکول سیلاب بہا کر لے گیا ہے۔ 27,000 سے زائد سکول سیلاب بہا کر لے گیا گزشتہ برس جو سیلاب آیا تھا، اور 1.6 ملین بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ بہت سے علاقے سندھ کے اور جنوبی پنجاب کے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک گزشتہ برس کے سیلاب کا پانی کھڑا ہے، اور نقصان کا تخمینہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن اب ایک اور پریشان کن خبر سامنے آ رہی ہے، اور موسمیاتی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس برس بھی جون جولائی میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں اور سیلابی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا، اور چونکہ پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ایسا ہی ہو رہا ہے، فلیش فلڈز آ رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، ایک مقام پر ضرورت سے زیادہ تاریخی ریکارڈ میں بھی اتنی بارشیں موجود نہیں ہوتی جہاں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس سے سیلاب آتا ہے اور تباہی مچتی ہے۔ انسانوں کو جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانوروں کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا گھر بار، اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ اور پاکستان کی اگر معاشی صورتحال دیکھی جائے تو پاکستان اس جیسی دوبارہ صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، قدرت ہم پر رحم فرمائے۔ انٹرنیشنل ڈونرز نے گزشتہ برس کے سیلاب کے زدگان کے لیے امداد کا تو اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے میں بھی کم از کم 2 سے 3 سال لگیں گے۔ اور اب یونیسیف کی یہ رپورٹ کہ 1.6 ملین بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے، میل نیوٹریشن کا،
اس میل نیوٹریشن اور بچوں کی غذائی قلت کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جواد حسن نے ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں حکومت پنجاب کو پالیسی مرتب کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو صحت مندانہ غذا جو ہے نیوٹریشنل میلز سکولز میں ہی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جائیں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان کے چیپٹر 1 اور 2 میں بچوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ درج ہے اور بچوں کی غذائی ضروریات پوری کرنا ان کا بنیادی آئینی حق ہے. یہ ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ صوبہ پنجاب کے اسکولوں میں بچوں کو نیوٹریشنل میلز ایسی خوراک دی جائے جس سے بچوں کی صحت بہتر ہو, ان کی غذائی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں اور ان کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملے. یہ ایک اچھی خبر ہے اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جواد حسن نے یہ آرڈر کیا ہے. یہ خبر سامنے آئی تو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ کم از کم کسی سطح پر تو کوئی کام ہو رہا ہے, کوئی اگر چھوٹا ہی صحیح, ایک قدم ہی صحیح, لیکن لیا تو جا رہا ہے. اور یہ تھی راولپنڈی پنجاب ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے خبر. اور اب ذکر کرتے ہیں جی ہون تو سنال گل کرنے ہیں جی کس دی پاکستان بے کچھوے دی سمجھو نا وہ کچھوے کیا آتے ہیں اٹھواں تو نہیں آتے, کچھوے دی رفتار نال جڑا انٹرنیٹ چلتا ہے نا, یہ جڑا تساں دا میرا موبائلاں بے اوراں پراں اور ٹردا نہیں بس دب کے بہ رہو, چرلدا رہندا ہے تے اسی بھی نال چرلدے رہنے ہیں چرل کے اسن دے ہو گئے جی حالات خراب. پاکستان میں 2022 میں ٹیلی کام آمدنی میں 694 ارب روپے اضافہ ہوا. یہ آئی ہے جی پی ٹی اے کی رپورٹ, اور رپورٹ کہتی ہے پاکستان پی ٹی اے کی کہ ٹیلی کام شعبے میں 2021-22 میں 694 ارب روپے ریونیو ہوا اور سالانہ رپورٹ کے مطابق 2.73 ملین امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی, جبکہ قومی خزانے میں 325.2 ارب روپے کا حصہ ڈالا گیا. اس کے علاوہ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے جی کہ ٹیلی کام صارفین فکسڈ اور موبائل کی تعداد پاکستان میں 19 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ہے. 19 کروڑ 70 لاکھ سے زائد فکسڈ اور موبائل ٹیلی کام صارفین ہے پاکستان میں, جو 90% ٹیلی ڈینسٹی کی وجہ سے ہے. مزید یہ بھی ہے کہ بائیو میٹرک طور پر تصدیق شدہ سمز اور سبسکرائبرز کی تعداد 19 کروڑ 40 لاکھ سے زائد ہے, جبکہ براڈ بینڈ سبسکرپشن 56% کے ساتھ بڑھ کر 12 کروڑ 40 لاکھ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ موبائل ڈیٹا کا سالانہ استعمال تقریباً 31% 31% بڑھا ہے, جو کہ اب 8,970 پینٹا بائٹس ماہانہ ہے. یہ رپورٹ آئی ہے جی پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی. دنیا کا تیز رفتار ترین انٹرنیٹ سنگاپور میں ہے, جہاں کی سپیڈ ہے 198 میگا بٹس پر سیکنڈ. 198 میگا بٹس پر سیکنڈ کے ساتھ سنگاپور میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے. دنیا کا سلو ترین سب سے سست ترین انٹرنیٹ افغانستان میں ہے, جہاں 2 میگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے. اور پریشان کن حد تک سست انٹرنیٹ, اور پاکستان میں تو یہ اس سست انٹرنیٹ کی شکایات آئے روز ملتی ہیں. انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز ہوں یا موبائل کمپنیز ہوں, جی ٹیلی فون ملاؤ کال ملاؤ اپنی آواز موڑ کے واپس آندی ہے, پیسے کٹے جل دن. انٹرنیٹ کے بڑے مہنگے پیکیجز ہیں لیکن انٹرنیٹ چل ہی نہیں رہا ہوتا, اور اگر چلے بھی تو میں تساں دسیا چرلدا ہوندا ہے. امریکی حکومت نے امریکہ جیسے ترقی یافتہ ترین ملک نے اپنے ملک میں 20 انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں سے معاہدہ کیا ہے اور انہیں تنبیہ کی ہے کہ وہ یا تو انٹرنیٹ کی سپیڈ میں اضافہ کریں یا اپنے پیکیجز ان کی قیمتوں میں کمی کریں. امریکہ جیسے ملک نے اس ترقی یافتہ دور میں یہ ایک بڑا اقدام کیا ہے. مہنگے انٹرنیٹ پیکیجز کے باوجود سست رفتار انٹرنیٹ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل مسئلہ بھی ہے. براڈ بینڈ سپیڈ دنیا بھر میں 63 میگا بٹس پر سیکنڈ اس کی یہ ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہوتی ہے. ڈاؤن لوڈ اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو 63 میگا بٹس پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے, اور اگر آپ نے کوئی چیز
अपलोड करनी है तो उसकी स्पीड होती है 27 मेगाबिट्स पर सेकंड अपलोड करने के लिए। पाकिस्तान में भी सार्फिन को इस हवाले से बहुत सी शिकायत हैं। पीटीए की रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि पीटीए कह रहा है हमने इतने पैसे कमा लिए, इतने खजाने में दे दिए, और ये तो अल्फाज का हेर फेर है और अल्फाज का गोरख धंधा है। मैक्सिको की अगर आप मिसाल लें तो मैक्सिको में $34 100 मेगाबिट्स पर सेकंड का जो पैकेज है वो $34 है। 5% जो इनकी एक एवरेज इनकम है मैक्सिको में, उसका 5% यानी आमदन का 5% खर्च होता है मैक्सिको में इंटरनेट के ऊपर। इंडिया $11 के साथ, जहां पर एवरेज इनकम 7% है, वो $11 की इस का इंटरनेट का रेट है इंडिया में, जो कि अगर आपकी जो एवरेज इनकम है उसका 7% बनता है। और बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में 100 MB के कनेक्शन के लिए तकरीबन 58 अमेरिकन डॉलर्स आपको अदा करने पड़ते हैं, जो कि आपकी एवरेज इनकम का 56% है। 56% आपकी जो एवरेज इनकम है उसमें वो आप देते हैं किसके लिए? इंटरनेट के लिए। और अभी भी पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद ही नहीं, और ज़रूरत है, वहां पर आबादियां हैं, लेकिन इस हवाले से काम नहीं हो रहा, बहुत सुस्ती है इस हवाले से। और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में इंटरनेट, स्लो इंटरनेट का है, जिसको आए रोज जिसकी शिकायतें सामने आती हैं। दुनिया की क्या सूरत हाल है इस हवाले से, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उसकी तफसीलात भी आपको बताई। आज के प्रोग्राम में हमारे पास बात करने के लिए यही कुछ था, आपके साथ यही कुछ शेयर करना था। आइंदा इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तुसां नाल होर मजे दियां चटखारेदार मसालेदार ते 12 मसालियां वालियां खबरां भी शेयर करसां। बारिशों और बर्फबारी की शदीद पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। बलोचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला तेजी से जारी है। बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हज़ारा, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में। तो अपना बारिश में और बर्फबारी में ख्याल रखिएगा। जो लोग सैर सपाटे के लिए, सेहत के लिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वो लोग एहतियात कीजिएगा। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देखते रहिएगा, हमें पसंद करते रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह जी दे वाले।